الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة ظاهرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه وقل إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. سلام. حاضرین گرامی قدر بزرگان محترم، عالیہ کے اس مقدس بارگاہ میں عشرہ محرم کی یہ ہماری دوسری تقریر اور سلسلے کی تیسری تقریر آپ کی سماعت کے لیے من اللہ الی اللہ موضوع گفتگو اور سورہ مبارک اعراف سے جس آیت اور ہدایت کو سرنامہ قرار دیا ہے گفتگو کا، وہ آیت اس عنوان کا احاطہ کیے ہوئے ہے جسے ہم نے اہل بیت طاہرین کے تصدق میں قائم کیا ہے. انسانی زندگی کا کمال یہ ہے کہ اس کی زندگی کی ہر سانس، اس کی زندگی کا ہر لمحہ اطاعت الہی میں بسر ہو. ہر وہ لمحہ جس میں مرضی مولا شامل حال، ہر وہ ساعت جو رضائے الہی کے لیے بسر ہو، وہ زندگی انسانی زندگی کہلانے کے لائق ہے. پروردگار عالم نے انسان کو تاج شرف عطا کیا، انسان کو اپنی ساری مخلوقات پر تفوق اور برتری عطا فرمائی. انسان کو تفوق، برتری، عظمت اور انسان کا احترام اللہ کے نزدیک کعبے کے احترام سے بھی زیادہ ہے. توجہ ہے. اور یہ مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے کہ ایک انسان کا احترام کعبے کے احترام سے زیادہ. ہمیں اس سے بحث نہیں ہے کہ یہ حدیث کہاں تک معتبر ہے اور یہ روایت کہاں تک ثقہ ہے، اس سے بحث نہیں. لیکن ایک رخ تو سامنے آتا ہے کہ ایک عام انسان کی توہین کرنے والا کعبے کی توہین کا مرتکب ہوتا ہے، اور اگر کوئی کعبے کی توہین کرے، سلامت بھیجیں محمد اللہ یہ مقام ذکر ہے، اس سے غور کرنا چاہیے. اور ان مجالس میں ہم یہی محبتوں کا پیغام اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو، اپنے بزرگوں، دوستوں اور نوجوانوں کے حوالے سے
इस बारगाह से देना चाह रहे हैं कि ये जानने की कोशिश करना चाहिए इंसान को कि उसका मकसद तख्लीक क्या है, वो पैदा क्यों हुआ। और जो इंसान अपने मकसद तख्लीक को पहचाने बगैर मर गया, वो इंसान जाहिलियत की मौत मर गया। हाँ तो और ही नहीं हमारे जुमले पर, जिस इंसान को सारी जिंदगी, चाहे उसे 100 बरस की जिंदगी मिली हो या 200 बरस की, अगर पूरी जिंदगी में उस पर ये आश्कार ही नहीं हो सका कि वो क्यों पैदा हुआ है और उसकी जिंदगी का मकसद क्या है, तो वो इंसान तो जाहिलियत की मौत मर गया ना, इसलिए कि उसे अपनी ही मारिफत नहीं हो सकी। अब ऐसा मतलब आप गौर फरमा लें, जिस तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, जो इंसान अपनी मकसद तख्लीक को पहचाने बगैर इस दुनिया से चला गया, तो वो जब तक इस दुनिया में जिंदा भी रहा तब भी तौहीन आदमियत बनकर जिंदा रहा। उस इंसान ने जिसने कि अपने आप को नहीं पहचाना, जिस इंसान को अपने मकसद तख्लीक ही से आशनाई नहीं हुई, आगाही नहीं हुई, तो वो इंसान अगर मर गया तो जहालत की मौत भी मरा, जाहिलियत की मौत भी मरा। और जहालत की मौत मरना इतनी बुरी बात नहीं है जितना जाहिलियत की मौत मरना है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद का, यह है दुनिया। इसलिए कि जहालत और जाहिलियत में फर्क है। जहालत कहते हैं ला इल्मी को, जिसका इल्म न हो, और किसी शय का इल्म न होना कोई ऐब नहीं है। भाई मुझे एक मसले का इल्म नहीं है, मैं एक बात नहीं जानता, मैं अपने किसी आलिम से पूछता हूँ, तो ये कोई ऐब नहीं है, बल्कि ये शराफत इल्म है कि जो नहीं जानते अपने आलिम से पूछो। भाई तो जो है ना दोस्तों, तो जहालत ऐब नहीं है, जाहिलियत ऐब है। और इंसान मोहतरम, जो शख्स अपने मकसद हयात को समझे बगैर, अपने मकसद तख्लीक को जाने बगैर इस दुनिया से चला गया, वो जहालत की मौत नहीं गया, वो जाहिलियत की मौत गया। अब मुझे नहीं पता कि जाहिलियत की मौत किसे कहा जाता है। मेरे मौला ने इरशाद फरमाया कि मन अरफ नफ्सहु फक़द अरफ अल्लाह, ये है वो मिन अल्लाह इलल्लाह की पहचान की मंजिल, कि जिसने अपने नफ्स को पहचाना, जिसने अपने नफ्स को पहचाना, उसने अपने अल्लाह को पहचान लिया। अब हर जरूरत है अपने नफ्स को पहचानने की। तो जाने मोहतरम अंदाजा फरमाइए कि जो अपने नफ्स को, अपने आप को, अपनी जिंदगी को, अपने जिंदगी के मकासद को पहचानने के काबिल हो गया, वो इस काबिल है कि वो अल्लाह को पहचान सके। मुमकिन है कि वो अल्लाह की मारिफत हासिल कर सके, लेकिन शर्त है कि इंसान पहले अपने नफ्स को पहचाने, अपने नफ्स की मारिफत हासिल करे। अब यहाँ मैं इस सारे मजमे से एक बसत अदब जुमला अर्ज करना चाहता हूँ। साथ ये मुत्तफ़िक़ा जुमला है, सारे मुसलमान तस्लीम करते हैं कि पैगम्बर इस्लाम ने भी यही जुमला इरशाद फरमाया कि मन अरफ़ा नफ्सहु फ़क़द अरफ़ा रब्बी, और मौला कायनात ने भी यही कहा कि मन अरफ़ा नफ्सहु फ़क़द अरफ़ा अल्लाह, जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अल्लाह को पहचाना, जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। तो मालूम ये हुआ कि वो कभी पहचान में न आने वाला परवरदिगार, मुमकिन है कि कुछ नुफूसे पाकीज़ा ऐसे हैं, कुछ नुफूसे कुद्सिया ऐसे हैं कि जिनकी समझ में उसकी शान आ सकती है, उसकी अजमत आ सकती है, वो उसकी पहचान कर सकते हैं। ऐसा मोहतरम, लेकिन मकाम फिक्र ये है, मुझे पूरी हदीस की किताबों में कोई एक रिवायत भी ऐसी किसी आलिम के साथ की जानिब से सलावत है मोहम्मद एक मतलब और सलावत भेजे मोहम्मद और जो है तो मन अरफ़ नफ्सहु फ़क़द अरफ़ अल्लाह, जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने अल्लाह को पहचाना, उसने मारिफत हासिल की अल्लाह की। तो फिर मुझे ये जुमला इस मिंबर से कल्लो काबा की मौजूदगी में अर्ज करने दीजिए ना कि जिसने अपने आप को पहचाना, अपने नफ्स को पहचाना, उसने अपने रब को पहचाना। बात तय ये हुई ना कि अल्लाह की पहचान का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इम्कान मौजूद है कि अल्लाह पहचाना जा सकता है, अल्लाह पहचाना जा सकता है। लेकिन मैं कुर्बान हो जाऊं उस मासूम रसूल अरबी के कि जिसने अल्लाह की पहचान का कोई ना कोई इम्कानी हद तक कोई सुराग दे दिया है कि अल्लाह पहचाना जा सकता है, जो अपने नफ्स को पहचाने। लेकिन इसी रसूल ने कहा कि या अली, नहीं पहचाना किसी ने तुझे सिवाय मेरे और अल्लाह के। सलाम भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, बहुत तवज्जो, यहां नहीं पहचान के बंदे।
سلامت ہو پاکستان کی محبتوں پر ہو جانا رہا نہیں. سلامت ہو. کتنی بار سلوات بھیجے محمد علیہ محمد پر. اور آپ کو سلامت رکھیے. میں آپ کی توجہات کا شکر گزار ہوں, آپ کی محبتوں کا. ایجاد محترم, یہ مقام فکر ہے یا نہیں؟ اللہ کو پہچاننے کے امکانات تو ہیں. یہ بھی معصوم نے فرمایا کہ جو اپنے نفس کو پہچان لے گا وہ اللہ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے. لیکن کہیں نہیں لکھا ہوا, مجھے تو کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ملا, نہ کسی روایت میں, بلکہ یہ تو ملا کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا, یعنی نہیں پہچانا کسی نے تجھے. یعنی توجہ فرمائے دوستوں, نہیں پہچانا کسی نے, نہیں پہچانا تجھے سوائے میرے اور خدا کے, اور نہیں پہچانا کسی نے مجھے. سلامات ہے میرا محمد علیہ بہت توجہ جانا محترم. اور نہیں پہچانا کسی نے خدا کو سوائے میرے اور تیرے. اب ان تینوں جملوں کو ذرا ملا کر دیکھیں کہ نہیں پہچانا کسی نے اللہ کو سوائے محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ کے, اور نہیں پہچانا کسی نے محمد کو سوائے لا الہ الا اللہ اور علی ولی اللہ کے, اور نہیں پہچانا کسی نے علی ولی اللہ کو سوائے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے. اسی لیے ہم اللہ کی توحید کا بھی اعلان کرتے ہیں, محمد کی نبوت کا بھی اعلان کرتے ہیں, اور اس کے بعد کہتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ, تاکہ سجدے میں معرفت نہ رہ جائے. جو ہے نا سوال میں جواب دے بنا, عبادت میں معرفت نہ ہو. بڑا سلامت رکھے آپ کو. تاکہ سجدے بے معرفت نہ رہ جائے. عبادت ہو تو یقین کے ساتھ, سجدہ ہو تو یقین کے ساتھ. یعنی اللہ کی بارگاہ میں جب بندہ حاضر ہوتا ہے تو اسے یہ یقین تو ہو کہ میں اپنے معبود کی بارگاہ میں ہوں. اسے یہ معرفت ہونا چاہیے, اور معرفت کب ہوگی؟ جب وہ اپنے آپ کو پہچانے گا. یہ کوئی زندگی نہیں ہے کہ ماں باپ نے پیدا کر دیا تو پیدا ہو گئے, بچپن گزرا تو گزر گیا, لڑکپن گزرا تو گزر گیا, طالب علمی کا زمانہ آیا تو گزر گیا, جوان ہوئے تو جوان ہو گئے, کاروبار کیا تو کاروبار کر لیا, شادی کر لی تو شادی کر لی, بوڑھے ہوئے تو بوڑھے ہو گئے, موت آ گئی تو مر گئے. یہ کوئی زندگی ہے؟ کانسیپٹ آف لائف. اتنا بڑا پروردگار عالم جو خالق انسان ہے, وہ انسانوں پر جو فخر کر رہا ہے اور انسانوں کی انسانیت کے قطرے کھا رہا ہے, تو کوئی اس زندگی کے لیے ہے؟ بھائی یہ زندگی تو حیوان بھی گزارتا ہے کہ جب پیدا ہو گیا پیدا ہو گیا, جب مر گیا مر گیا, جب جوان ہوا جوان ہو گیا, جب بچپن گزرا بچپن گزار لیا. یہ زندگی تو ایک حیوان بھی گزارتا ہے, ایک درندہ بھی گزارتا ہے. تو انسان جو اشرف المخلوقات ہے, آخر انسان میں اور حیوان میں فرق کیا ہے؟ ایجاد محترم, فرق صرف یہ ہے کہ حیوان بغیر مقصد کے زندگی گزارتا ہے, انسان مقصد کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. تو جن انسانوں کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے, ان کا زندہ رہنا حیوانوں کے برابر ہے انسانوں کی شان کے. سلامات بھیجے محمد علیہ محمد صاحب. کوئی اور نہیں ہے. سلامت بھیجے بابا نے بلند کرنا. آپ سب لوگوں کی دعاؤں کے میں محتاج, اور ذرا سی توجہ اس ایک منزل پر, اور وہ یہ ہے ایسا محترم کہ اپنے نفس کو پہچاننا, اپنے نفس کو جاننا کہ میں کیوں پیدا ہوا ہوں, میری تخلیق کا مقصد کیا ہے. اب اس میں ایک بنیادی نقطہ نگاہ یہ ہے, پوری تعلیمات انبیاء کا خلاصہ آدم سے لے کر سرکار قدیم مرتبہ تک جتنے بھی انبیاء آئے سب پر ہمارا ایمان, سب علیہ السلام, سب معصوم, سب کا احترام. یہی تو ہمارے نبی کی شان ہے کہ اس نے کسی نبی کی تردید پر اپنی قیادت قائم نہیں کی. پتہ نہیں آپ نے غور کیا ہے یا نہیں اس تاریخی جملے پر. عزیزان محترم, یہی ہمارے نبی کا تو امتیاز ہے کہ اس نے کسی سابق نبی کی تردید پر اپنی نبوت قائم نہیں کی. معذاللہ یہ نہیں کہا کہ ابراہیم غلط سے میں صحیح ہوں, آدم غلط سے میں صحیح ہوں. یہ تو اس لیے کہ ہمارا نبی کوئی دنیاوی لیڈر تو تھا نہیں, دنیاوی رہنما تو تھا نہیں, کوئی سیاسی رہنما تو تھا نہیں. یہ تو سیاستدانوں کے کام ہوتے ہیں کہ ہر آنے والا جانے والے کی برائی پہ آتا ہے.
تو جو ہے نا صرف ہر آنے والا جانے والے کی تردید کرتا ہوا آتا ہے، وہ رکھا میں صحیح ہوں، اس سے لوٹ لیا میں نہیں لوٹوں گا، اس نے یہ کیا میں ایسا کروں گا. اس لیے کہ ہر شخص، آپ علم کی دنیا میں بھی چلے جائیں، سیاست کی دنیا میں بھی چلے جائیں، آپ پوری علمی دنیا کو اور علمی دنیا کے کسی شعبے کو اٹھا کر دیکھیں، اکنامکس کا شعبہ اٹھا کر دیکھیں، معاشیات کا، سیاسیات کا، سماجیات کا، یہ جتنے شعبے آپ اٹھا کر دیکھیں گے، پلیٹو سے لے کر آئنسٹائن تک جتنے فلسفی اور اہل علم گزرے ہیں، ان سب نے جو اپنے فلسفے منوائے ہیں اور اپنی باتیں اور اپنے علم اور نظام منوائے ہیں، ایک دوسرے کی تردید پر منوائے ہیں. ایک نے دوسرے کی تردید کی، اس نے اپنا علم بلند کر دیا، اس نے اس کی تردید پر اپنا علم بلند کر دیا، اس نے اپنی تردید پر اپنا فلسفہ منوا لیا. اسی انداز سے ایک دوسرے کی تردید پر، مطلب ایک دوسرے کی تردید پر اپنے فلسفے قائم ہوئے. یہ جو آپ کی دنیا کا، آپ کی دھرتی کا گلوبل کرائسس ہے، یہ جو بین الاقوامی پرابلم ہے، ایسا مطلب معاشیات کا کہ معاشی تقسیم مساویانہ نہیں ہے، ایک حصہ دولت مند ہے انسانوں کا، ایک حصہ غربت کی سطح سے بھی نیچے ہے. یہ ساری جو آپ فریادیں بین الاقوامی برادری میں سنتے ہیں، یہ سب کچھ، یہ سارا کرائسس اس کی وجہ صرف اس لیے ہے کہ آج تک دنیا نے کوئی معاشی اصول مرتب ہی نہیں کیا. جتنے ماہرین معاشیات گزرے ہیں انہوں نے پچھلے والوں کی تردید کی ہے، اپنا معاشی نظام دے کر تائید کرائی ہے. کہتے ہیں معاشیات کا بابا آدم اسمتھ تھا، اس کا نام آدم اسمتھ تھا، اس کی معاشی تھیوری ایک عرصے تک چلتی رہی. کچھ عرصے کے بعد آدم اسمتھ کی معاشی تھیوری کو الفرڈ مارشل نے پلٹ دیا، اس نے اپنی تھیوری قائم کی. کچھ عرصے بعد تیسرا آیا، اس نے اس کی تردید کر دی. پھر چوتھا آیا، اس نے اس کی تردید کر دی. ایک معاشی جدوجہد چلتی رہی، ایک دوسرے کی تردید پر دنیا نے اپنے علم اور فلسفے کو اور اپنی لیڈرشپ اور قیادت کو بنوایا ہے. آمنہ کا چاند وہ واحد خیانتدار کائنات کا وجہ تخلیق جہاد ہے کہ جس نے اپنی نبوت کو آدم کی تردید پر نہیں بنوایا، نوح کی تردید پر نہیں بنوایا، بلکہ میرے نبی نے کہا کہ نہیں، آدم بھی برحق سے تسلیم کرو، نوح بھی صحیح سے مانو، ابراہیم بھی برحق سے صحیح ہے. یہ سب میری بشارت لے کر آئے تھے، میں تصدیق کرنے آیا تھا. جو ہے نا میرا مطلب نبوت کی تصدیق کی ہے میرے رسول نے، تردید پر نبوت قائم نہیں کی. آپ نے جملے کو غور نہیں فرمایا، ایسا نہیں ہوتا. پھر توجہ فرما لے اس جملے پر. تو آج کی تقریر کا مقصد یہی جملہ ہے کہ میرے رسول نے انبیاء معصومہ کی تردید پر یا ان پر تنقید کر کے اپنی نبوت کو نہیں منوایا، بلکہ سارے انبیاء پر ایمان لاؤ، سب برحق تھے، سب علیہ السلام تھے. تم نے دیکھے ہو یا نہ دیکھے ہو، مانو کہ ایک کم 1,24,000 تھے. تمہیں ان کا نام پتا ہو یا نہ ہو، مانو کہ ایک کم 1,24,000 تھے. تم نے ان کی کتاب پڑھی ہو یا نہ ہو، مانو کہ ایک کم 1,24,000 علیہ السلام تھے. بغیر دیکھے ہوئے، بغیر نام کے، بغیر رتے کے، بغیر پتے کے، بغیر کتاب کے، بغیر ان کی تاریخ ولادت کے، بغیر ان کا نام جانے ہوئے ایک نبی موسم کے کہنے پر 1 ارب سے زیادہ مسلمان آج بھی ایک کم 1,24,000 پیغمبروں کو مانتے ہیں. اور اس کے لیے کوئی سند کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک کم 1,24,000 پیغمبروں کا نام کیا تھا، پتہ کیا تھا، کہاں آئے تھے، کس جگہ آئے تھے، کسی کو پتا نہیں ہے اور پتے کی ضرورت بھی نہیں ہے. سارے مسلمان یہی کہیں گے، معلوم کرنے کی کیا ضرورت ہے. ہمارے نبی صادق و امین نے کہا ہے کہ ایک کم 1,24,000 نبی تھے، تو بس وہ نبی تھے. تو آج آنے بعد کی اس بارگاہ سے میں مسلمان عالم سے دستہ یہی بات کر رہا ہوں کہ پھر پیمانہ کیوں بدلتے ہیں. اگر ایک نبی صادق کے کہنے پر بغیر دیکھے ہوئے ایک کم 1,24,000 کو نبی اور رسول اور علیہ السلام ماننے کو تیار ہو، تو اسی نبی نے تو ہاتھوں پہ بلند کر کے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی المولا. مددگار ہم کو بھی اس سے پیار ہو نارا علی، وہ حیدر قرار وہ کل کا مددگار ہم کو بھی اس سے پیار ہو نارا علی. پوری طرح
جی سلامت رہیں. سلامت کر کے اتنی بلند سلامت بھی بھیجیے محمد علیہ محمد صاحب. محترم پھر یہ مطالبہ تو پھر ہمارا حق بنتا ہے نا کہ جس نبی معظم کے کہنے پر اس کے کہنے ہی پر نا آدم سے لے کر عیسیٰ تک نام تو ہمیں 30-35 نبیوں کی بھی مشکل سے یاد ہے 29 کے نام تو ہیں قرآن مجید میں, جس کے علاوہ تو نام بڑی مشکل سے زیادہ ہے. 50-60 کے نام یاد ہوں گے. ایمان کے پیپر ہے 1,24,000 جن کے نام نہیں پتا, جن کے عرصے فتح نہیں پتا, لیکن سب نبی سب علیہ السلام. کیوں؟ اس لیے کہ صادق کو امین نبی نے کہا ہے, لہذا سند مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. تو تسلیم کرو نا کہ عقیدے سے سند نہیں مانگی جاتی. یا علی یا علی یا علی صلوات سے نا محمد علیہ محمد صاحب. عقیدے پر گواہی نہیں مانگی جاتی, ثبوت نہیں مانگا جاتا, سند نہیں مانگی جاتی ہے. مخبر صادق کی خبر سے عقیدہ بنتا ہے. اس لیے کہ مخبر صادق من العوام نہیں ہوتا, من اللہ ہوتا ہے. صلوات بھیجے محمد علیہ محمد صاحب. من العوام نہیں ہوتا. سند آپ اس سے مانگے جو من العوام ہو. علی یا علی یا علی جو عوام کی طرف سے ہو اس سے سند مانگے. جو ہے ہی اللہ کی طرف سے, جو ہے اللہ کی طرف سے, اس سے سند کیا مانگ رہے ہیں؟ عقیدے پر سند مانگی نہیں جاتی, طلب ہی نہیں کی جاتی. کیا عالم عرب میں کسی نے محمد رسول اللہ سے یہ کہا کہ سرکار یہ لا الہ الا اللہ جس کی وحدانیت کا آپ ہمیں کلمہ پڑھا رہے ہیں, اس کے ہونے کی کوئی دلیل بھی ہے, کوئی سند بھی ہے, یا آپ کے کہنے پر مانے؟ تو آمنہ کے چاند نے یہی کہا تھا نا, جو الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. میں کہہ رہا ہوں میرے کہنے پر مانو کہ وہ وحدہ لا شریک ہے. کوئی سند نہیں ہے. جو سند سے منوایا جائے وہ اللہ کیسا نہیں کیا جو سند سے منوایا جائے, جو سند سے منوایا جائے, جو پروف ہو جائے, جو ثبوت سے منوایا جائے وہ اللہ کیسا, اور جو سند سے منوایا جائے وہ علی ولی اللہ کیسا. توجہ ہے نا. سلام بھیجے محمد علیہ محمد صاحب. عقیدہ کی ساری عمارت, اسلامی عقائد کی ساری عمارت, یہ فرشتوں پر ایمان, یہ جنت پر ایمان, یہ کوثر پر ایمان, یہ دوزخ پر ایمان, یہ زمین پر ایمان, تسلیم پر ایمان, یہ لوح محفوظ پر ایمان, یہ فرشتوں پر ایمان, یہ قیامت پر, حشر پر, نشر پر, پل صراط پر, یہ سب ایمان ہی ایمان ہے نا جان محترم. یہ سارے ایمان کیا کسی ثبوت سے مانے ہیں؟ یہ سارے ایمان کیا کسی سند کے ساتھ آئے ہیں؟ کوئی سند نہیں ہے. بس ایک معظم نبی نے کہا ہے. مگر نبی کون ہے؟ نبی وہ ہے جو صادق بھی ہے اور امین بھی ہے. صادق اور امین جو مروا, بڑی توجہ, تھا تو وہ پہلے بھی من اللہ. اب اگر اس جملے پر شاید دیکھیں گے اور میں کریں اپنی جیسے یہ میری پوری تقریر کا مطلب ہے جو دوستوں اس پر آپ پر فرما لیں. تھا تو وہ پہلے بھی من اللہ, تھا تو وہ پہلے بھی من اللہ, وہ تو تھا ہی من اللہ. اس لیے کہ وہ من اللہ تھا تو سارے انبیاء من اللہ ہوئے. اس کے صدقے میں تو یہ ساری کائنات بنی ہے. لولا کما خلقت الافلاک, ہم آسمان و زمین کو پیدا نہ کرتے اگر میرے حبیب ہمیں آپ کی تخلیق مقصود نہ ہوتی. آپ کی وجہ سے تو یہ آسمان کا شامیانہ ہم نے سجایا ہے, زمین کا فرش بچھایا ہے, آفتاب و مہتاب کے قندیلیں روشن کی ہے, دریا پہاڑ سمندر چرن کرم ویش سیور برف دور یہ سب ہم نے آپ کے صدقے میں پیدا کیے ہیں. تو صاحب میں تو کم از کم اتنے کسی ابو جہل کا ماننے والا نہیں ہوں. الحمدللہ ہم کسی ابو جہل کے پجاری نہیں ہیں, ہم باب علم کے بھکاری ہیں. اتنی عقل تو ہمیں ہے کہ جب یہ ساری کائنات جس محمد کے صدقے میں پیدا ہوئی ہے, اگر وہ محمد مر گیا معاذ اللہ اور وہ ہے ہی نہیں تو یہ کائنات کیوں باقی ہے؟ توجہ ہے نا محترم, صحابہ کے آواز میں یہ کائنات کیوں باقی ہے؟ اچھا نہیں اسے میں بہت شکر گزار, لیکن میں اسے ایک مثال سے سمجھاؤں اور تاکہ نوجوان لوگ سمجھ جائیں. جو دوستوں یقیناً مجھ سے بہتر جاتے ہیں. ماشاء اللہ یہ
बरगढ़ जाने वाले ये सारा एहतमाम हुआ इतना खूबसूरत। ये हमारे डॉक्टर साहब ने, इनके साथियों ने, दोस्तों ने, सही साहब ने ये एहतमाम किया। रोशनी का इंतजाम, फर्श का इंतजाम, पानी का इंतजाम, लाउड स्पीकर का इंतजाम, मुमकिन और मुमिनात के लिए सहूलतों का इंतजाम, ये सारा इंतजाम किया। और ये सारा मजमा मोमिनीन माशाल्लाह आज इसका ताउन कर रहे हैं इस तंगी वक्त के बावजूद भी, और जिस पाबंदी वक्त से इतनी बड़ी तादाद में तशरीफ ला रहे हैं। मैं आपका एहसानमंद हूँ, शुक्रगुजार हूँ। आप सारे इसलिए कि भाई मौला का जाकिर आएगा, मौला की मजलिस होगी। देखिए जुमले को गौर करें तो कुछ सामने की मिसाल दे रहा हूँ कि मौला का जाकिर आएगा, मौला की मजलिस होगी। उस जाकिर के आने के इंतजाम में ये फर्श भी बिछ रहा है, ये लाउड स्पीकर भी लग रहा है, ये सेलम भी सज रहा है, ये एहतमाम भी हो रहा है, ये रोशनियां भी हैं। तो दूर ही से आने वाला इन रोशनियों को, मिंबर को, लाउड स्पीकर को, सबको देखकर अंदाजा करेगा ना कि जाकिर आने वाला है, जाकिर आने वाला है। लेकिन जब मैं मजलिस पढ़ लूंगा, मजलिस खत्म कर लूंगा, अब आप मुझे बड़ी तवज्जो देखना, कोई सहनी कर रहा हो, जब मैं मजलिस खत्म कर लूंगा तो मुझे बताएं क्या ये फर्श यहाँ बिछा रहेगा, क्या ये दरिया यहाँ बिछी रहेंगी, क्या ये रोशनियां यहाँ बाकी रहेंगी, क्या गाड़ियां इसी तरह पार्किंग में खड़ी रहेंगी, क्या अल्लाह स्काउट इसी तरह यहाँ गलियों में सारी रात मेरी मजलिस खत्म होने के बाद खड़े रहेंगे? नहीं, जब मैं आकर चला जाऊंगा तो फर्श उठा लिया जाएगा, लाउड स्पीकर हटा लिया जाएगा, रोशनियां बंद कर दी जाएंगी, स्काउट अपने घरों में चले जाएंगे, मोमिनीन मोमिनात अपने घरों में चले जाएंगे, गाड़ियां अपने अपने मकाम पर पहुंच जाएंगी, आप यहाँ से अलमोजिन पहुंच जाएंगे। इसीलिए जब जाकिर वहां जा रहा है तो इज़ान मुहतरम जब ये तमाम सारा यहाँ था तो ये इस बात का ऐलान था कि जिस जाकिर के लिए ये तमाम हो रहा है वो जाकिर अभी आया नहीं, लेकिन जब वो आकर मजलिस पढ़ के मौला के फज़ाइल और मसाइल पढ़ कर चला गया तो अब उसके बाद अगर 9 बजे के बाद कोई आएगा और यहाँ आपको ये फर्श नजर ना आए, अंधेरा नजर आए, तो तस्लीम करना पड़ेगा कि जिसके लिए ये फर्श बिछाया था वो आकर चला गया है। पढ़ने वाले तू ये कह रहा है कि मैं आसमान का शामियाना न सजाता, जमीन का फर्श न बिछाता, आफताब की तंजील रोशन न करता, ए मोहम्मद अगर तुझे पैदा न करना होता तो पढ़ने वाले तेरा कलमा पढ़ने वाला ये कह रहा है कि मोहम्मद मर गए हैं, दुरूद न भेजो, सलाम न भेजो, या रसूल अल्लाह न कहो, ज़ियारत न करो, कब्र को बोसा न दो। तो पढ़ने वाले अगर मोहम्मद ही मर गया है तो समेट ले इस आसमान के शामियाने को, उठाए जमीन के फर्श को, दूर करते आफताब माता की तस्वीरें, इसलिए कि जब कोई नहीं है तो फिर इस आसमान और जमीन का फायदा क्या है? तो जवाब यही आएगा कि अपने वक्त का मोहम्मद पर्दे गैब में मौजूद है, अंधे न बनो। ये है वो मंजिल जिक्र। बस इसी का नाम है कि इंसान अपने नफ्स को पहचाने, इंसान जाने। ये नहीं है कि जानवरों की तरह जिंदगी गुजारे बगैर गौर किए चला जाए। कमाल है जिसकी वजह से ये सारी दुनिया खत्म हुई है, वो तो है नहीं, मौलवी है। कुछ नहीं मानते, इनकार नबूवत करने वाला है, हयात मोहम्मद का इनकार करने वाला है। अरे भाई करने ही पर गौर करो, कलमा पढ़ने का हुक्म नहीं है, कलमा समझने का हुक्म है। गौर तो कर लो, कलमा कहीं भी माजी नहीं बनता। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह है था नहीं, और मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, थे नहीं। जिन्होंने हयात पैगंबर में कलमा पढ़ा था उन्होंने भी यही कहा था कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। जो आज 1407 हिजरी में कलमा पढ़ रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। तो जब है तो था कहां से हो गया? जब था नहीं हुआ तो मौत कैसे? हस्त नाम है जिंदगी का, बूंद नाम है मौत का। सलवार देने मोहम्मद बस आज का ये जमाना से सलवार देखिए कुछ और सारा जगह देखना चाहिए। और फिर हम तो किसी ऐसी चीज को, हम तमाम मेरे मुसलमान भाई इस जुमले को गौर से सुने कि हम तो किसी ऐसी चीज को दीन नहीं मानते जिसके साथ पास्ट टेंस लग जाए।
تھا لگ جائے وہ دین نہیں ہے. آپ مجھے اپنے ایمان سے بتائیے اللہ تھا یا ہے؟ اللہ تھا نہیں ہے، رسول تھا نہیں ہے، قرآن تھا نہیں، کعبہ تھا نہیں، کعبہ تھا نہیں ہے، جنت تھی نہیں ہے، کوثر تھی تھا نہیں ہے، تسلیم تھی نہیں ہے، جبریل تھا نہیں. یا علی یا علی، توجہ ہے جملے پر. اب ایک جملہ کہوں گا پوری آج کی مجلس کا معاصر جملہ یہی ہے کہ جبریل تھا نہیں، جبریل ہے، قرآن تھا نہیں، قرآن ہے، چاند تھا نہیں، چاند ہے، سورج تھا نہیں، سورج ہے، آسمان تھا نہیں، آسمان ہے، زمین تھی نہیں، زمین ہے، قرآن تھا نہیں، قرآن ہے. اور الحمدللہ ہم آل رسول کے ماننے والوں کا امام تھا نہیں، امام ہے. توجہ ہے عظمت قائم آل محمد پر بلند ترین صلوات بھیجے محمد کی دلیل. آپ نے غور نہیں فرمایا ظاہر محترم، یاد رکھو جو تھا ہو جائے نا اس پر درود نہیں بھیجا جاتا. یا علی نہیں غور فرمایا، صلوات بھیجے تمہیں میں یاد کرتا ہوں. جو تھا ہو جائے، جو تھا ہو جائے اس پر درود نہیں بھیجا جاتا. درود بھیجا ہی جاتا ہے اس پر جو ہے. مردے پہ درود نہیں بھیجا جاتا، مردے کی مغفرت ہوتی ہے. مردے کے لیے، مرنے والے کے لیے دعائیں مغفرت ہوتی ہے. درود ہے سلامتی. کبھی کسی میت کو دیکھ کر آپ نے کہا ہے اللہ سلامت رکھے اس میت کو؟ میت کو دیکھ کر آپ کہیں گے اللہ مغفرت فرما اس میت کی. صلوات بھیجے محمد علیہ محمد صاحب. یہ سب سن لیا جو ہے نا جانے محترم. تو یہ درود جو بھیجتے ہیں سارے مسلمان، یہ درود بذات خود دلیل حیات ہے، دلیل حیات ہے. اور اسی لیے ارشاد فرمایا ایسا محترم کہ مومن کی حیات مسلسل ہے، منقطع نہیں ہوتی. آپ بات کرتے ہیں محمد و آل محمد کی حیات پر. آل محمد تو اتنے ذرہ نواز ہیں جو اپنی محبت میں مرنے والے کو مرنے نہیں دیتے. صلوات بھیجے نا محمد آل محمد صاحب. یہ کیوں وجہ دیکھیں یہ مضمون اگر آپ کو واضح آپ ہونا ہے تو اس جملے ہی پر ہونا ہے. اگر آپ نے غور فرمایا آل محمد نے ارشاد فرمایا علی من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ. جو ہماری محبت سے مر گیا وہ شہید ہے. شہید ہے، مجھے مرنے نہیں دیں گے. تو مرا نہیں نا، شہید ہے، لیکن بظاہر تو وہ مر گیا ہے، اس کی سانس بھی نہیں چل رہی، اس کے ہاتھ پاؤں میں حرکت بھی نہیں ہے، اسے آپ قبرستان بھی لے جا رہے ہیں، لیکن آل محمد کہہ رہے ہیں کہ یہ مرا نہیں ہے. ایسان محترم آل محمد کے فلسفہ علم کو پہچاننے کی کوشش کرو. آل محمد نے بتایا کہ زندگی سانس کی آمد و رفت کا نام نہیں ہے. یہ مرا اس لیے نہیں ہے، یہ شہید ہے، یہ شہید ہے. اس کے جسم کے حرکت نہ کرنے کو نہ دیکھنا، اس کی کیفیت موت کا اندازہ کرنا کہ یہ مرا نہیں ہے، یہ شہید اس لیے ہے کہ ہماری محبت سے مرا ہے. اور ہماری محبت ہے ہی من اللہ اللہ، اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف ہے. تو اللہ کی طرف سے آنے والا جو اللہ کی طرف جاتا ہے وہ مر کر نہیں جاتا، زندہ جاتا ہے. صلوات بھیجے محمد علیہ محمد پر، کیونکہ ہماری محبت سے زندگی یہ ہے وہ منزل فکر. اللہ کو سلامت رکھے. میں بہت شکر گزار آپ کی خوبصورت توجہات پر. اور پھر اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کوئی نسلاتی اور اس کی رسم ہو رہی ہے. میرے حبیب کہو کہ میری نماز، میرا مرنا، میری حیات، میری عبادت، میرا سب کچھ للہ رب العالمین، سب کچھ اللہ کے لیے ہے. کس اللہ کے لیے؟ لا شریک اللہ، جس کا کوئی شریک ہی نہیں. بس جہاں کوئی شرکت نہ ہونا وہاں ہے للہیت. صلوات بھیجے محمد علیہ محمد صاحب. کل میں اس کی وضاحت کروں گا انشاءاللہ کل کے مجلس میں. جہاں درمیان میں کوئی شریک نہ ہو وہاں ہے للہیت. اور جہاں للہیت اپنے حد کمال پر پہنچے وہاں سجدے میں تجارتی قافلوں کے نفع نقصان نہیں گنے جاتے. وہاں سجدے سے کی کیفیت میں اگر پاؤں سے تیل بھی نکال لیا جائے تو پتہ نہیں چلتا. ایک طرف استغراق کا یہ عالم ہوتا ہے کہ سجدے میں ہو
تیر نکال لیا جائے. خبر نہیں ہوتی سجدہ گزار کو ایک طرف من اللہ کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ رکوع میں ہے اور سائل آواز دے رہا ہے تو انگوٹھی دے دی جاتی ہے. سلوات بھیجنا محمد والے محمد. دیکھیں ہم دونوں میں اس کی بات کروں گا. مل کر ذرا سدرود ایسے بابا جانا. مومنین و مومنات کو سلامت رکھے. سارے عزاداران حسین کو مولا صحت و سلامتی کے ساتھ اپنے حفظ و امان میں رکھے. جہاں جہاں عزاداری مولا کی ہو رہی ہے, جہاں جہاں مولا کے عزادار آ رہے ہیں, مولا آپ سب کو سلامت رکھے. اجازت مسلم کا بتاؤں گا یہ دونوں کیفیتیں ہیں, دونوں کیفیتیں من اللہ کی. سجدے میں علی موجود ہے, تیر کھینچا جا رہا ہے, خبر نہیں ہو رہی. رکوع میں علی ہے, سائل آواز دے رہا ہے, علی کو خبر ہو رہی ہے. دونوں میں مل رہی ہے. کل اس کی وجہ سلامت بھیجے آپ پہ میں یہ دونوں کیفیتیں من اللہ کی ہے, دونوں کیفیتیں من اللہ کی ہے کہ لذیت کا عالم یعنی عبادت کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ آدمی قیام میں ہے یا قعود میں ہے, رکوع میں ہے یا سجود میں ہے. لذیت کا عالم یہ ہے کہ نفس ہمیشہ بارگاہ الہی کا تابع رہے. اللہ اکبر. اور جہاں سفر ہی من اللہ ہے الی اللہ ہو وہاں مشیروں کے مشورے نہیں مانے جاتے. جہاں سفر ہی من اللہ الی اللہ ہو وہاں مشیروں کے مشوروں کو شکریہ کے ساتھ رد کر دیا جاتا ہے. ابن عباس تم بھی ٹھیک کہہ رہے ہو, عبداللہ سے جابر تیار تم بھی ٹھیک کہہ رہے ہو. میں جانتا ہوں گرمی بھی ہے, موسم بھی نہیں ہے, عورتوں اور بچوں کو بھی لے کر جا رہا ہوں. تم عورتوں اور بچوں کی بات کر رہے ہو, میں تو اپنے 20 دن کا اثر بھی لے کر جا رہا ہوں جو ابھی تو 20 دن کا ہے. کربلا میں 6 مہینے کا ہوگا نا. 28 رجب سن 7 ہجری کو جب قبیلہ بنی ہاشم سے یہ خاندان رسالت چلا ہے مدینے سے, تو اس وقت تو شہزادہ علی اصغر کی عمر 6 مہینے نہیں تھی, اس وقت تو 15 یا 20 دن کی عمر تھی. اس شہزادے کے انسان محترم آپ اگر جملہ سن سکے تو یہ جملہ سن لیجیے. سارے علماء سرکار قبلہ ناصر عباس عبداللہ سارے علماء اور ذاکرین ایک ہی بات کہتے ہیں, فاطمہ صغریٰ کو اس لیے چھوڑا, فاطمہ صغریٰ بیمار تھی, فاطمہ صغریٰ علی تھی. ارے کتنی بھی بیمار صحیح, کیا فاطمہ صغریٰ اتنی بیمار تھی کہ علی اصغر صبر کر سکتا ہے 15 دن کا؟ توجہ ہے یعنی 15 دن کا بچہ تمازت آفتاب اور سفر کی صحبتیں برداشت کر سکتا ہے. 6 برس کی شہزادی فاطمہ صغریٰ سفر برداشت نہیں کر سکتی. عزادارو یہ نہیں ہے میری ماں بہنوں, مولا تمہارے پردے سلامت رکھے. جتنی بڑی تعداد میں اس مجلس میں آ رہی ہو, عزاداران حسین فاطمہ صغریٰ کو اس لیے نہیں چھوڑا کہ فاطمہ صغریٰ علی تھی, بلکہ فاطمہ صغریٰ کو حسین نے بصیرت کی پوری ذمہ داریوں سے, اس لیے کہ اگر بات صرف کربلا تک ہوتی تو فاطمہ صغریٰ کو بھی لے جاتے. حسین کی یہ بیٹی کہلاتی ہی چھوٹی فاطمہ تھی. علی کی بڑی بیٹی زینب کہلاتی تھی, حسین کی چھوٹی بیٹی چھوٹی فاطمہ کہلاتی تھی. اس لیے جو باپ کی شکل تھی زینب اسے ساتھ لے گئے, جو ماں کی صورت تھی فاطمہ صغریٰ اسے گھر میں چھوڑا. امام جانتے تھے کہ باپ کربلا سے نہیں رکے گی, کربلا سے کوفہ بھی ہے, دربار بھی ہے, بازار بھی ہے, شام بھی ہے, بے رضائی بھی ہے, رسل بستگی بھی ہے. حسین گوارا نہیں کر سکتے تھے کہ وہ بیٹی جس کا چہرہ فاطمہ صغریٰ کا چہرہ اماں زہرا سے ملتا ہو وہ بازاروں میں بے پردہ جائے. سبحان اللہ مولا تمہیں سلامت رکھے. مولا تمہیں کوئی مرنا بھائی, یہی تو رونے کا مفہوم ہوتا ہے, یہی رونے کا مقصد ہوتا ہے. عزادارو آپ تو یہ سوچ کر نہیں سزا کھانے مجھے احساس ہے بہت تنگی وقت کے شکار میں آپ یہاں آتے ہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے, منتظمین کو سلامت رکھے. آپ جس طرح سے تعاون فرما رہے ہیں, لیکن عزادارو علامہ دربندی فرماتے ہیں کہ جب محرم کا چاند شروع ہوتا ہے تو ایک بیوی شام کی قبر سے اٹھ کر جنت البقیع کی قبر پہ آ کر اپنی ماں زہرا سے فریاد کرتی ہے, اماں بقیہ چھوڑو, اماں بقیہ چھوڑو, میرے بھائی کے عزادار آ گئے ہیں, میرے بھائی کے ادا خانے سج گئے ہیں. عزاداروں یہ سوچ کر رویا کرو کہ زینب کو رونے نہیں دیا گیا.
کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں بھائی مولانا، میں حضور اجازت چاہتا ہوں، حالانکہ 2 محرم میں مجھے آج یہ جملہ آج کے مسائل میں نہیں کہنا چاہیے، لیکن رب آ رہا ہے، میرا دل چاہتا ہے یہ جملہ کہوں۔ اللہ تعالیٰ جب لٹ کر شام سے پہنچی ہے نا، قید خانے سے رہا ہو کر شہزادی زینب، تو نانا کی قبر سے لپٹ کر ایک ہی جملہ کہا ہے، نانا مجھے اکبر کی برسی کا غم نہیں ہے، مجھے عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا غم نہیں ہے، نانا میں بازاروں میں گئی مجھے گرا نہیں ہے، میں درباروں میں گئی مجھے تیری امت سے شکایت نہیں ہے، نانا 70 قدم کے فاصلے پر میرا بھائی ذبح ہوتا رہا، بہن دیکھتی رہی، مجھے غم نہیں ہے، نانا مجھے غم اس بات کا ہے کہ 11 محرم کو میں بھائی کے لاشے سے ایسے گزاری گئی جیسے وہ میرا کچھ نہ لگا تھا، نانا مجھے رونے نہیں دیا گیا، مجھے کرسا دے نانا، مولا تمہیں سلامت رکھے، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے۔ اللہ سمجھا دیا فاطمہ صغریٰ کو، بتا دیا فاطمہ صغریٰ کو حسین نے، سمجھا دیا بیٹا لینے آئیں گے، بیٹا اکبر کو بھیج دیں گے، بیٹا اکبر کو بھیج دیں گے، آرام کرو۔ اللہ قافلہ روانہ ہونے لگا، قافلہ روانہ ہونے لگا، فاطمہ کی بیٹیاں محملوں میں سوار ہو گئی، جیسے ہی قافلے میں کوچ کیا، ابھی چند قدم چلے تھے کہ ایک مرتبہ عباس نے مڑ کر دیکھا فاطمہ صغریٰ عصا کا سہارا لیے ہوئے جناب ام سلمہ کو ساتھ لیے گھر قافلے کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ عباس نے آواز دی، آقا حسین قافلہ روکو، فاطمہ صغریٰ ڈیوڑی سے باہر۔ کیا معجزاتی مجلس ہو رہی ہے، وہ مولا تمہیں کوئی غم نہ دے، جوائے حسین کی کس انداز سے ماتم کر رہے ہیں۔ ہاں یہی 2 آنسو کی متمنی ہے فاطمہ زہرا، اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ پتہ ہے عزادارو، فاطمہ صغریٰ اور ڈیوڑی سے باہر نکل آئی، قافلہ روکا گیا، حسین قریب آئے، آ کر کہتے صغریٰ ہم تو تم سے وعدہ کر کے آئے تھے بیٹا، ہم تمہیں لینے کے لیے بھیجیں گے، علی اکبر تمہیں لینے آئیں گے۔ فاطمہ صغریٰ ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے بابا قسم لے لو ساتھ جانے کے لیے نہیں آئیں گے۔ بابا قسم لے لو ساتھ جانے کے لیے نہیں آئی۔ بابا فاطمہ کیا بات ہے، پھر کیوں قافلے کے پیچھے پیچھے آئی ہو؟ بابا بس ایک دفعہ تھوڑی دیر کے لیے میرے چھوٹے بھائی اسلم کو، اب سمجھ گئے تو بولو نہیں ماں بہنوں، اللہ تمہاری گودیاں آباد رکھے، اللہ تمہارے بچوں کو سلامت رکھے۔ مجلس سے اتنی مقبول ہے تو جو دعائیں مانگو علی اصغر کا واسطہ دے کر وہ قبول ہو جائے گی۔ حسین نے رباب کی محمل کو بٹھایا، رباب اصغر کو گود میں لیے ہوئے آئی۔ اصغر نے ایک مرتبہ صغریٰ کو دیکھا، امت کے ماں کی گود چھوڑی، بہن کی آغوش میں چلے گئے، لپٹ گئے۔ صغریٰ پیشانی چوم کے کہتی ہے اصغر ان سب کو جانے دے، تو میرے پاس رہ جا، ارے میں تیرا جھولا جلا کر آخر کے آنے کے انتظار کے دن کاٹ لوں گی۔ عزادارو بہت دیر تک بہن بھائی پیار کرتے رہے۔ حسین آخر میں کہتے ہیں رباب صغریٰ سے اصغر کو لے لو۔ رباب نے ہاتھ پھیلائے، اصغر نے صغریٰ کی گود نہیں چھوڑی، زینب نے ہاتھ بڑھائے، اصغر نے بہن کی گود نہیں چھوڑی۔ عزادارو جب کسی کی گود میں اصغر نہیں آیا، کائنات کا امام حسین آگے بڑھا، صغریٰ پیچھے ہٹی، ہٹ کر کہتی ہے بابا زبردستی نہ کرنا۔ بابا زبردستی نہ کرنا، اگر اصغر اپنی مرضی سے آ جائے تو لے لینا۔ حسین کہتے صغریٰ وعدہ کرتا ہوں مجھے اصغر سے ایک جملہ کہنے دے، زبردستی تیری گود سے نہیں لوں گا۔ حسین اصغر کے قریب آئے، ننھے سے کان پر امام نے اپنے لب لگائے۔ مجھے نہیں پتا امام نے کیا کہا اصغر کو کہ ایک مرتبہ ننھے سے بچے نے ماں بہن کی بہن کے چہرے کو دیکھا، ایک مرتبہ بہن کے چہرے کو دیکھا، ننھی ننھی مٹھیاں کھلی، باپ کی گود میں